औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया गया और उसमें वो चीजें कही गई जो कि अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में कह देना या फिर उसका इजहार कर देना बहुत कम देखने में आता है। मैं बात कर रहा हूं कि उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सच बोला गया। क्यों? क्योंकि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त कराची में मौजूद है, जो उनके अरकान पार्लियामेंट्स मौजूद हैं, जो उनके मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका अपने हलकों में जाना थोड़ा सा नामुमकिन सा होता जा रहा है। अगर मैं आपको खबर बताता चलूं तो अरकान ने गवर्नर सिंध, सदर पीटीआई कराची और सैफुल्लाह नियाजी पर बरहमी का इजहार किया है, जबकि अरकान असेंबली ने हफीज शेख और उनकी मौशी टीम पर तनकीद की। पार्टी रुकन नूर आलम खान ने वज़रा के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमएनएस, अपने अरकान पार्लियामेंट ये बात जानते हैं कि वज़रा के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें बैठी हुई हैं, कुछ ऐसी शख्सियात बैठी हुई हैं जिनका माजी दागदार है और हाल भी अगले मुस्तकबिल के अंदर माजी को मद्देनजर रखते हुए दागदार ही कहलाएगा, और जिनके ऊपर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर बड़ी खुलकर तनकीद की है, उनके किसी ना होने वाले काम को बहुत उजागर किया है। नजीब हारून साहब ने भी कराची प्लान पर तनकीद की है और कहा है कि कराची में कुछ नहीं हो रहा, झूठ बोला जा रहा है। यानी अब अपने ही महलों से आवाज बगावत उठना शुरू हो चुकी है कि लोग तंग आ चुके हैं। लोग तंग आ चुके हैं उस टीम से जो कि इमरान खान साहब को सही गाइड नहीं कर रही। लोग तंग आ चुके हैं उस टीम से जिसके बलबूते पर खान साहब सीना ठोक कर किसी पैकेज का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद ठोक के हिसाब से उनको झूठ बोलने पड़ते हैं। लोग तंग आ चुके हैं उस टीम से जो कि कभी डिक्टेटर के हाथ पर बैठ किए बैठे हुए थे और आज हर सियासी जमात में किसी न किसी वजीर के रूप में मौजूद होते हैं। और अगर मैं सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोगों की बात करूं तो नजरियाती लोगों की जानिब से कभी मुराद सईद साहब को जोकर कहा जाता है और कभी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो जाती अस्पताल है उसके अंदर फवाद चौधरी साहब की बीमारियों का इलाज भी होगा। जो बीमारी उनको बोलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, उसका इलाज भी बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब के दस्ते मुबारक से जो अस्पताल तामीर हुए हैं वहां इलाज होगा फवाद चौधरी साहब का। इसका मतलब यह है कि लोग इस एक बात जानते हैं कि कहने में और अमल करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और अगर मैं बात करूं पीडीएम के हवाले से तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक तड़ी लगाई है, एक धमकी दी है। उन्होंने फरमाया कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने और बिलावल साहब ने ही फैसले करने हैं तो उनको पार्टी का सरबराह क्यों बना दिया गया। मौलाना साहब, मुझ समेत तमाम एंकर्स जो इस वक्त किसी न किसी मीडिया चैनल पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने पहले दिन से यही बात की थी कि मौलाना साहब आप तो हैं ही मेहमान किरदार, आप तो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, और आप जब पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है तो कोई ऑपोजिशन इत्तेहाद की कयादत आप जैसे मुंतखब ना होने वाले रुकन को कैसे दे सकता है। यह बात आप भी वाज़ेह तौर पर समझ सकते थे, आप भी एक जय्यद सियासतदान हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर उन्होंने अपने दो देरीना दोस्त, जिनमें एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरे का नाम आसिफ अली जरदारी साहब, दोनों को यह बात बोली कि अगर आपकी ही नस्लों में से पैदा होने वाले सियासतदानों ने फैसले करने हैं ऑपोजिशन जमातों के और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है तो फिर मुझे किस बात के लिए रखा हुआ है, मुझे छुट्टी दें, मैं घर चला जाऊं। क्योंकि अब इस हद तक मामलात आ चुके हैं और इस हद तक कमर में दर्द बैठ चुका है कि अब कश्मीर कमेटी की कुर्सी भी नहीं चाहिए। आगे आने वाले वक्तों में तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और तहरीक अदम एतमाद के साथ ही अगर ऑपोजिशन के लिए कोई नया पिंडोरा बॉक्स खुला है तो उसका नाम है ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के हवाले से बताएं आपको कि पैनामा 2 कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी ऑपोजिशन जमातों का इतना पैसा निकलेगा कि सोच है। उस पर नैब भी कार्रवाई करेगा, एंटी करप्शन भी करेगा और जितने एहतिसाब करने वाले इदारे हैं सब मुतहर्रिक हो जाएंगे
اور ہونا بھی چاہیے، لیکن خدا کے لیے احتساب کرنے والے اداروں کی اس آنکھ کا علاج بھی حکومت کی ذمہ داری ہے جس آنکھ سے وہ تمام احتساب کرنے والے ادارے کاڑے ہیں، اور اسی آنکھ کے بلبوتے کے اوپر تمام حکومتی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں جس پر واضح طور پر ریفرنسز موجود ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے عارف اللہ جدور صاحب، بہت شکریہ عارف بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، جبکہ سینئر تجزیہ کار لائق احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ لائق بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ عارف بھائی، گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا۔ سر، کہیں نہ کہیں پالیسی کا فقدان آ ہی گیا، پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، کبھی کوئی صدر کراچی، کبھی کوئی سیف اللہ نیازی، اور کہیں نہ کہیں کوئی اسد عمر صاحب پہ بھی برہمی کا اظہار کر رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے محمد علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے پارٹی موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے علی بھائی، پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، وہاں پر اختلاف رائے ضرور ہوتی ہے، اور ہر کوئی جو بھی ورکرز ہو، ایم این اے ہو، ایم پی ایز ہو، کوئی منسٹر ہو، وہ اپنے جو اختلاف رائے ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ پارٹی فورم پہ بیان کرتے، یہ آزادی ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی بونچال آ گیا ہے یا کوئی بہت بڑا اختلافات آ گیا ہے۔ ایک دوسرے کو جھوٹا جھوٹا بول رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں، گربان تک آ رہے ہیں۔ جھوٹا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اختلاف رائے ہوگا تو گرما گرمی بھی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہے یا کوئی مخالفت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور انشاءاللہ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرے گی۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا سر، نجیب ہارون صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جھوٹا کس کو کہا یہ آپ مجھے کلیئر کر دیں۔ یار اس کا یہ بیان میرے نظر سے تو نہیں گزرا ہے کہ اس نے، سر آپ بھی میری طرح چشمہ لگانا شروع کر دیں، شاید آپ کی نظر سے گزر جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، مثال یہ تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہونا جا رہا۔ اچھا، یہ ٹرانسفارمیشن پلان ہے، اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اور یہ نہیں ہے کہ وفاق نے کوئی کراچی کو نظر انداز کیا، عمران خان نے بالکل جو ہے کراچی کو آن کرتے، اور کراچی آج بھی کابینہ کی میٹنگ میں کراچی کے حوالے سے اگلے سال سے اراکین پارلیمنٹ کو 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے۔ سر اس کا تو اعلان ہو چکا، مان لیا، لیکن جو پچھلے 20 کروڑ روپے 2 بار ملے تھے اس کا کوئی اب تک کوئی آڈٹ ہوا ہے سر کہ وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ سر جو پچھلی ایک دفعہ جو فنڈ ملا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ہر حلقے میں ہو رہا ہے۔ اچھا، سیوریج کے اور یہ جو گلیوں کے سی سی فلورنگ اور یہ چھوٹے موٹ کام جو ہے، جو روڈ ہے وہ بن رہے ہیں آپ کے سامنے کراچی میں۔ اب کراچی میں گزشتہ 13-14 سالوں سے کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نظر تو نہیں آئے گا۔ بہرحال انشاءاللہ جو کام سٹارٹ ہوا ہے اس کو کمپلیٹ ہونے دو، پھر کراچی میں تبدیلی آپ کو خود بہت نظر آ جائے گی۔ کون کون سے مقامات پر یہ 40 کروڑ روپے لگے ہیں؟ کراچی کے ہر حلقے میں لگے۔ اچھا، مثال کے طور پہ پینے کے پانی، سیوریج، میرے اپنے حلقے اور اپنی گلی کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں کی سیوریج، وہاں تو پتا ہوگا نا عارف اللہ جدون صاحب جو ہیں ان کی عارضی سیوریج کا کام ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی 10-12 سال سے وہ لوگ اتنے پریشان، ہم خود پریشان، ایک ہی گلی تھی جس سے پانی نہیں، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آتے ہی جو ہے وہ گلی صاف ہو گئی۔ اب پتہ نہیں کراچی میں ہزاروں لاکھوں گلیاں ہوگی جو سیوریج سے، جو سیوریج کے پانی سے بھری ہوئی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جو فنڈ ملا ہے وہ کچھ خرچ ہوا ہے، کچھ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ جو پلاننگ آ رہا ہے انشاءاللہ اس سے کراچی کی جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی۔ اچھا، لیکن اگر اتنا پیسہ آیا ہے، لگا بھی ہے، تو خان صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر، شاید آپ کو اطلاعات نہ ہو لیکن میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے باقاعدہ ایم این ایز، ایم پی ایس کو بیٹھا کر یہ بات بولی تھی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ فنڈ خرچ نہیں کرے گا اور مجھے پتہ نہیں لگے گا تو یہ اس کی بھول ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی خان صاحب کو؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہ قیادت کرتا ہے اور سب دودھ کے دھلے تو نہیں۔ پاکستان میں جو روایت چلی ہے کہ جو کمیشن 5 کروڑ کی پروجیکٹ میں جو ہے وہ 2-2-2.5 کروڑ کمیشنوں میں چلے جاتے ہیں، یہ جو روایت ہے ظاہر سی بات ہے خان صاحب نے اسی روایت کو کنٹینیو تو نہیں رکھنا۔ اس نے بات کرنی ہے، وہ اپنے میں نے ہو یا کوئی اور، اس نے یہی ضرور کہنا ہے کہ جو فنڈ ہے وہ خرچ ہونا ہے۔ اور اب جو ہے اب تو کام کے اوپر پیسے دیے جا رہے ہیں، پہلے تو ایم این اے اور ایم پی اے کو جو ہے بغیر آڈٹ کے پیسے پکڑائے جاتے تھے کہ بھائی یہ لو اور تم خرچ کرو، بھلے وہ اپنی اوتاق بناتے یا کوئی اسکول بناتے۔ فہیم خان صاحب کو بالکل نہیں ملنے چاہیے۔
کیا نہیں ملنا چاہیے؟ فنڈز نہیں ملنے چاہیے نا. آپ نے کہا کہ کام کے اوپر پیسہ ملے گا. تو فہیم خان صاحب کے حلقے میں کوئی کام نہیں ہوا سر. نہیں ہو رہا ہے. نجیب ہارون صاحب کے حلقے میں اس ناچیز کو خود پایا جائے گا. میں دکھا سکتا ہوں, پرسوں میں خود موجود تھا, 3-4 پروجیکٹ کا ابتدا کیا کورنگی میں, میران ٹاؤن میں, ادھر ادھر. یہی روڈ ہے اور سڑکیں, کوئی بڑی جو ہے ہم کوئی انڈسٹری تو نہیں لگا رہے, کوئی انڈسٹری تو نہیں لگا رہے ادھر, لیکن جو کراچی کی جو روڈیں تباہ ہے, جو گلیاں تباہ ہے, جو پینے کا پانی نہیں ہے, جو سیوریج کا نظام ہے, اب وفاقی حکومت جا کے وہ کام کر رہی جو بلدیات کا کام ہے. جو اس شہر میں بلدیاتی نظام رائج بھی تھا گزشتہ 4 سالوں سے, اور پاکستان پیپل پارٹی کا وزیر بلدیات بھی موجود ہے, وہ نہیں کر رہے خرچ. جی آپ کا فیلئر ہو گیا نا یہ تو. نہیں, ہمارا کہاں فیلئر ہو گیا, آپ کے سسٹم کے فیلئر ہے, آپ کے سسٹم کے فیلئر ہے سر. سسٹم کے فیلئر ہے. بالکل میں کم ڈینائی کر رہا ہوں, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, جب آپ این ایف سی کی مد میں سندھ حکومت کو فنڈز ٹرانسفر کر رہے ہیں, ہاں یا نہ میں جواب دینے آپ کا مسئلہ. بالکل کر رہے ہیں, بالکل. اگر این ایف سی میں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سسٹم کے فیلئر ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے. یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں تو صوبائی حکومت سے ہونا چاہیے. اگر مجھ سے آپ نے سوال کرنے تو کے پی کے گورنمنٹ کا کرے, پنجاب کا کرے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اقبال سان صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں, لیکن میں لائق بھائی سے زیادہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. لائق بھائی پہلے تو یہ بتا دیں سر, کلیئر کر دیں کہ چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, اچھا کیا ہے تو سب ہم نے کیا ہے, برا کیا ہے تو سسٹم کا فیلئر ہے, کیا لگتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی, ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں, تحریک انصاف جب سے آئی ہے, اور بھائی جو کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے, تو ابھی جیسا اس کا جواب بھی ملا کہ ان کے علاقے میں ہی ہو رہا ہے. کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے, پی ٹی آئی ناکام ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی کراچی میں نہیں پورے سندھ میں ناکام ہو چکی ہے, کوئی کام نہیں ہے. صحیح. اس وقت کراچی کا وارث کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے. لیڈرشپ, ہر آدمی اپنی جماعت بنا کے کھڑا ہوا ہے کہ میں فلاں کروں گا, میں اچھا کروں گا. جب سارے لوگ ایک تھے تو اس کراچی کو کچھ نہیں دیا, صحیح, سوائے لاشوں کے, اور اس قوم کو اس نیش پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کو آخر کار عمران خان کی طرف دیکھنا پڑا, ان کو اگنور کیا. اچھا. اور عمران خان نے بھی اتنے وعدے کر لیے کہ وہ اس سے بھی بدزن ہو گئے, کہ اتنی کلابازیاں کھائیں کہ اب عمران خان صاحب کی اپنی گردن کو خطرہ ہو گیا کہ ٹوٹ نہیں جائے, ذرا زیادہ کلابازی کھائی تو. صحیح, ٹھیک ہے. دوسرا, نجیب ہارون نے ایک بات کہی کہ یہ کام نہیں ہو رہا, اور یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں لفاظی ہیں. صاحب کا تو شمار بھی نظریاتی لوگوں میں ہوتا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے اور جو کارکن ہیں, ان کی کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں. صحیح, سمجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ریلا چلا عمران خان کی طرف, جو باتیں ہوئیں ہم آئیں گے. پہلی بات, عمران خان کی ناکامی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کو لاؤں گا. جن لوگوں نے 22 سال اس کے ساتھ دیا وہ اب نظر نہیں آ رہے. جنہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہوگی ان کے ساتھ نوجوان تو رہے ہی نہیں ہوں گے. سر وہ تو نا ناکامی کی طرف چلے گئے نا, اور ان کی سیاست ناکام ہوئی تو انہیں پھر وہی وڈیرا شاہی جاگیردانہ نظام کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا. ان کو فواد چودھری کو, شاہ محمود قریشی کو, جہانگیر ترین کو, شیخ رشید کو لینا پڑا. ان کی مجبوری بن گئی. جب ان کو لیا تو یہ حکومت میں آئے. صحیح. اور آج کیا کس جگہ کھڑے ہوئے, میاں صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں, پیپلز پارٹی, یہ دونوں کیا کریں, ان آپس میں چلتے رہے نا, معاملات کیے. اب فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے انداز میں آ رہے ہیں, وہ کس طرح آ گئے. انہوں نے 24 سال کشمیر کمیٹی میں رہے, کرتے رہے, جو بھی معاملہ کشمیر کو کوئی فائدہ نہ ہوا. دوسرا, مذہبی ایک نام تھا. آپ کن کو بچانے جا رہے ہیں, کن کو بچانے جا رہے ہیں, انہوں نے کیا دیا ہے اس ملک کو, اس شہر کو کیا دیا ہے. آج ہم قرضے پہ قرض دار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم ورلڈ بینک سے بھیک نہیں مانگیں گے, ہم کشکول توڑ دیں گے. سب ان کی کوئی تیاری نہیں, نہ میاں صاحب کی تھی, نہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی تھی, نہ تحریک انصاف بھی اسی صد میں آ گئی کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, ساری وہی بات, روٹی کپڑا مکان دیں گے, اور ہم جی نا فنا کام کریں گے, ہم موٹر وے بنا دیں گے. سب یہ ساری لفادیاں ہوتی رہی, تو ملک ترقی پہ نہیں گیا.
آج اس کی وجہ، آج اس کی سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ آج بجلی کا کتنا بڑا بحران ہے پاکستان میں. صحیح. کس گورنمنٹ نے کوئی پلانٹ لگایا، کوئی اس پہ کام کیا؟ آج ہم زرعی ملک ہیں. گنے کی کاشت کتنی ہوئی؟ آج 5 لاکھ ٹن یا 30 لاکھ ٹن ہم چینی برآمد کر رہے ہیں. پھر ہم کس طرح جائیں گے؟ ابھی 100 روپے کلو لے رہے ہیں تو کیا پھر 150 روپے دیں گے ہم؟ تو کوئی قوم، معذرت کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں، آج قوم اس نیچ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. صحیح. اور خاص طور پہ کراچی جی. اس نیچ پہ کھڑا ہوا ہے کہ سب کو دیکھ رہی ہے، کراچی کی عوام پس رہی ہے. کراچی کی عوام، میں اردو بولنے والوں کی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں کراچی میں بسنے والے تمام لوگوں کی. جی. پیپلز پارٹی نے جو ضلع بنائے اپنے لیے بنائے نا، کہ ان کے ناظم آئیں گے سب. میں ایک آج بات کر رہا ہوں بڑی، آپ سے یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. MQM صوبے کا نعرہ لگا رہی ہے مہاجر کارڈ ختم ہو گیا ہے، سندھ کارڈ ختم ہو گیا ہے. اب مہاجروں سے زیادہ اس شہر میں دوسرے لوگ موجود ہیں، وہ خود صوبے کا نعرہ لگائیں گے جو ان کے گلے میں آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اقبال بھائی، سر اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو بہت شکریہ اقبال بھائی، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن پھر بھی پروگرام میں جوائن کر لیا، اچھی بات ہے. اقبال بھائی کلیئر کرتے ہیں سر، جو باتیں لائق صاحب نے کی اس سے کتنا متفق ہیں سر؟ کیونکہ دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج آپ کے لیڈر آصف علی زرداری صاحب سے شکایت لگا دی ہے کہ ان کی کھوکھلی سیاست بچانے میں نکلا تھا، انہوں نے مجھے گھڈے لائن لگا دیا. کیا کہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی آپ کا، میرے دوست عارف اللہ جدون صاحب، لائق احمد صاحب کو، اور دیکھنے والوں کو، آپ کو سب کو السلام علیکم. دیکھیں، لائق صاحب نے یقینی طور پر بڑی طویل گفتگو کی، کچھ عارف اللہ جدون صاحب نے کی. میں آپ کا انٹرو تو نہیں دیکھ پایا، لیکن چند ایک گزارشات، سفارشات میں ضرور کروں گا. کہ ایک حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردم شماری کے حوالے سے، جی، اسپیشلی کراچی کو، صوبہ سندھ میں سے بھی کوئی اعتراض ہے، لیکن اسپیشلی جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی میں ہم سمجھتے ہیں کہ 2.5 اور 3 کروڑ کے درمیان ہماری پاپولیشن ہے شہر کراچی کی. اس کو صحیح لکھا نہیں جا رہا، اس کو صحیح گنا نہیں جا رہا. اور یہ مردم شماری ہوئی الیکشن سے پہلے، الیکشن 2018 سے پہلے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر سیاست بھی کی. آج PTI بھی کہتی ہے کہ جناب ہمیں بھی اس پر اعتراض ہے، MQM بھی کہتی ہے جی ہمیں بھی بڑی پریس کانفرنس، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. صحیح. اچھا علی، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ اس ساری سینیریو میں کیا کس پولیٹیکل پارٹی نے اس شہر کو کے ساتھ جو باتیں کی جاتی ہیں، پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، میڈیا ٹاکس کی جاتی ہیں، کہ اس پر امپلیمنٹ کس نے کیا، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کس نے کی، حقیقت پر مبنی بات کس نے کی، تو میں تھوڑا اس پر آپ کو روشنی ڈالوں گا. پھر یہ ساری چیزیں تو یقینی طور پر پاکستان پورے میں کوئی دودھ اور شہد کے نہر تو نہیں بہ رہی. کراچی میں بھی مسائل ہیں، بڑا شہر ہے، بڑی پاپولیشن ہے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں پر آباد ہیں، تو اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں. اچھا. تو لیکن بھی تو زیادہ ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علی، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو مردم شماری کے حوالے سے اگر کوئی سیاسی پارٹی باقاعدہ، اگر اس میں کوئی کسی نے اگر کمپلین درج کی ہے اور ریٹرن میں، اور کسی نے اس پر اعتراض داخل کیا، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا. سینیٹر طاہر حیدر صاحب نے سب سے پہلے اس پر اعتراض داخل کیا. جی. اور اس کے علاوہ کسی نے پریس کانفرنس ضرور ہوئی. آپ کی ناک کے نیچے سے کوئی پوری بریانی کی دیگ اٹھا کے لے گیا، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا. سر میری بات سنیں علی، اب آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. علی میری بات سنیں، میری بات سنیں. یہ مردم شماری میں نے نہیں کروائی تھی، نہ پیپلز پارٹی نے کروائی تھی. اچھا. یہ مردم شماری الحمدللہ ہماری بہت پیاری پاک فوج کی زیر نگرانی میں ہوئی. بالکل ہوئی تھی. اور ہم سب کو اس پر اعتراض ہوا. اچھا. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ مردم شماری ہوئی تو کیا پیپلز پارٹی حکومت میں تھی؟ تو جواب ملے گا نہیں تھی. پیپلز پارٹی یہاں پر جو ہے سندھ میں تو تھی نا سر، نگراں حکومت تھی سر. اچھا. نگراں حکومت. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نہیں تھی حکومت میں. اور اس کے بعد جب مردم شماری کا جب رزلٹ آیا تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اعتراض اٹھایا. اچھا. اب آ جائیں، آج مرتضی وہاب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے ساری باتیں بتائی. اچھا، میں بالکل اس طرف بھی آؤں گا، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا تاکہ آپ اپنا جواب مکمل کر سکیں. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اقبال بھائی اپنا جواب مکمل کیجئے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی علی، وہ ظاہر ہے تسلسل تو وہ نہیں رہے گا جو جہاں پہ چھوڑا تھا ہم نے. لیکن آج ایک مرتضی وہاب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈاکومنٹس ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. ایک جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے مردم شماری کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی میں 3 لوگ تھے. جی. سندھ کے اندر جو MQM اسٹیک ہولڈر ہے،
اپنا جی ڈی اے اسٹیک ہولڈر ہے اور خود پی ٹی آئی اس میں اسٹیک ہولڈر ہے. تو یہ سندھ کی 3 جماعتیں جو وفاق میں فیڈرل میں ان کے ساتھ شامل ہیں تینوں. ایک تو پی ٹی آئی خود ہے, 2 دوسری دیگر جماعتیں. تو تینوں کی نمائندگی لی کراچی سے پی ٹی آئی کو ڈیل کر رہے تھے علی زیدی صاحب جی, جن کا تعلق کراچی سے. اچھا اور دوسری جی ڈی اے سے انہوں نے لیا فہمیدہ مرزا صاحبہ کو. اچھا, تیسرا انہوں نے لیا متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی سے امین الحق صاحب کو. ٹھیک ہے. اچھا, امین الحق صاحب نے بیچارے نے اس پر اعتراض تو کیا ہے, لیکن علی زیدی صاحب نے اس میں جو فائنل مارکنگ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب چونکہ مردم شماری پہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کو آپ کو اعتراض ضرور ہے, لیکن چونکہ ابھی ہو چکی ہے لہٰذا اس کو اعتراض کے ساتھ جو ہے وہ قبول ہم کرتے ہیں اور ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری نہیں کرتے. اچھا, علی زیدی صاحب کے اس رپورٹ میں ریمارکس ہیں, اس کو امین الحق بھی سیکنڈ کرتے ہیں اور فہمیدہ مرزا بھی سیکنڈ کرتی ہے. اچھا, اور باہر نکلتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کوئی ٹاک شو کرتے ہیں یا کوئی دیگر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں مردم شماری پر اعتراض ہے. لیکن عملی کام کیا کریں؟ عملی کام تو یہ کریں جو فیڈرل حکومت جس طرف جا رہی ہے اس طرف ایم کیو ایم پیچھے پیچھے جا رہی ہے. علی زیدی صاحب تو بڑے بھاری پڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ. بھاری ہیں وہ تو پی ٹی آئی پر بھی بھاری پڑ رہے ہیں. اچھا, ہاں وہ تو اپنے شاید گھر والوں پر بھی بھاری پڑتے ہوں گے. اچھا, مجھے یاد ہے جیسا ابھی عارف اللہ جدون صاحب نے کہا جی کہ جی وہ لوکل گورنمنٹ کے جو کام ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے, وفاق کی حکومت کر رہی ہے. تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں بہت الگ الگ ٹائم پر جو نا کراچی کے اندر اس طرح کے اٹیمپٹ کیے گئے. آپ کو یاد ہوگا چمکتا دمکتا کراچی, آپ کے اور ہمارے بہت پیارے دوست, ان کا اچھا نام ہے اقرا یونیورسٹی والے جو ہیں حنید لکھانی صاحب, جی, وہ بیچارے جو ہے چمکتا دمکتا کراچی کمپین لے کے نکلے تھے, وہ نظر نہیں آتے, غائب ہو گئے. اچھا, پھر ان کے ایک اپنا فکسڈ والے جو ہیں عالمگیر صاحب, جی, انہوں نے کمپین کی, نظر نہیں آئی. پھر اپنا خرم شیر زمان صاحب میدان میں نکلے کراچی کو صاف کرنے کے لیے, غائب ہو گئے. پھر 2 سال پہلے جب بارشوں کا زمانہ آیا, کیوں نکلنا پڑ رہا ہے تو لیں سر یہ تو ڈرامے بازی ہے نا, فیلئر ہے نا, ڈرامے بازی ہیں, ڈرامے بازی کرنے سے تو کسی کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, پھر بحری امور کی منسٹری چھوڑ کے کوئی آ رہا ہے علی زیدی صاحب کراچی کے نالوں کا کچرا اٹھانا نکلے تھے. جی, اور میں آپ کو آن پیپر آپ کے پہلے بھی پروگراموں میں ریکارڈ پر بتاتا چلوں جی جی کہ انہوں نے کہا تھا 1,40,000 ٹن گاربیج جو ہے وہ ہم نے جی اٹھایا نالوں سے. اچھا, اور لینڈ فل سائٹ پہ جو پہنچا تھا وہ 13 ٹن. سمجھ رہے میری بات؟ 13,000 ٹن. سنیں 13,000 ٹن لینڈ فل سائٹ پر انہوں نے بھیجا. ٹھیک ہے. اور باقی 1 لاکھ سے زیادہ ٹن جو کچرا تھا وہ کراچی کی سڑکوں پہ انہوں نے غرق کیا. اچھا, اور اس کے بعد کراچی بدبودار ہو گیا. اس کے بعد جناب علی, اس کے بعد یہ علی زیدی صاحب بھی گئے اور اس کراچی کو صاف کرنے کے لیے کراچی کے لوگوں سے وفاقی حکومت نے چندہ لینے کی کوشش کی. اچھا, یہ زیادہ شرم کی بات تھی. جی, تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں, انکار نہیں ہے, کریں. آپ فیڈرل میں آپ کی حکومت ہے, کراچی نے آپ کو نمائندگی دی یا نہیں دی, مل گئی آپ کو. آپ پر لازم ہے کہ شہر کا خیال رکھیں. ایم این ایز آپ کی کوانٹٹی میں سب سے زیادہ, ایم پی ایز آپ کے سب سے زیادہ. اور آپ کہتے تھے کہ جناب ہم فنڈ نہیں دیں گے, اس لیے نہیں دیں گے, فنڈ جو ہے وہ رشوت ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے 50 کروڑ کا اعلان کر دیا, شاید یہ ہے کوئی خطرے میں. ٹھیک ہو گیا. بالکل. عارف اللہ جدون صاحب, سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اقبال بھائی کی گفتگو کافی طویل سنی ہے آپ نے. دیکھیے اقبال بھائی نے جیسے بات شروع کی تو اس نے کہا کہ یہاں پریس کانفرنس سے بہت ہوتی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ عملی قدم کس نے اٹھایا اور پریکٹیکلی کام کون کر رہا ہے. اس نے خود کہا. جی, تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں اقبال بھائی کو کہ بھائی یہ باتوں کا 13 سال سے آپ لوگوں نے باتیں بہت کی, کام کرو. صبح آپ کے پاس ہے 18ویں ترمیم موجود ہے, فنڈ ہے, وسائل ہے, باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا اس نے بات کی علی زیدی صاحب کے حوالے سے, حنید لکھانی صاحب کے حوالے سے اور عالمگیر میں. سو دیکھو ذاتی حیثیت میں ایک کمپین ہی چلا سکتا ہوں, ایک اویئرنیس ہی دے سکتا ہوں نا صحیح پبلک کو. اب فنڈ تو نہ علی زیدی صاحب کے پاس تھا, نہ حنید لکھانی صاحب کے پاس تھا, اور انہوں نے جو ذاتی کیپیسٹی میں جو کیا. اچھا, اب عوام سے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ چندہ دے دو تاکہ ہم صفائی کریں. کیونکہ جو سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے سن کا, جی جی, وہ یہ لوگ جو ہے ڈیولپ نہیں کر رہے. اچھا, ان کو شہر کی طرف نہیں لے کر آ رہے. اور ان کا جو چیف منسٹر صاحب ہے وہ کہتے ہیں میں جواب دہ نہیں ہوں. یار وہ کراچی کا رہائشی ہے, وہ کراچی کا رہائشی ہے اور پھر کمیٹی ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بات کرے. کراچی کے رہائشی نہیں ہے, رہائشی تو دبئی کے ہیں. اب ہم بیٹھے ہیں, آپ کوئی سوال کرو اور میں یہاں سے جواب دوں کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کس کو جواب دیں؟ زرداری صاحب کو جواب دیں.
مجھے آرٹیکل 18 اس بات کی یا انور مجید صاحب کو جواب دے یا زرداری صاحب کو جواب دے. آپ پاکستانی سٹیزن اور سندھ کے عوام کو جواب دے, سندھ کے عوام کو جواب دے. اچھا, لیکن اور جواب دینا پڑے گا. اچھا, اور جواب لیں گے ہم کہ جو اربوں روپے فنڈ خرچ ہو رہے کراچی میں, انٹیریئر سندھ میں, وہ کہاں جا رہے؟ اچھا, وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جا رہے, لانچوں کے ذریعے, پتہ نہیں کہاں کہاں. کیوں؟ کیا ہوگا اس عوام کا؟ کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ ایک دفعہ ایف بی آر سے پوچھ لینا کون سے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آ رہا ہے. آج کل تو ایف بی آر بہت نظر رکھتے فالودے والے, یہ ٹھیلے والے, یہ سموسے والے, یہ کس کے نکل رہے تھے؟ اچھا, یہ جو چیف منسٹر صاحب کا یہ بات کہ میں جواب دہ نہیں ہوں, اس کا تو صاف مطلب ہے کہ انور مجید کو جواب دے, یا پھر جو ہے زرداری صاحب کو جواب دے, یا پتہ نہیں ملک ریاض کو جواب دے. کس کو جواب دے؟ انہوں نے کہا آرٹیکل بلکہ 18ویں ترمیم کے تحت میں سندھ اسمبلی کو جواب دے ہوں. سندھ اسمبلی میں جواب دیتے ہیں یہ لوگ؟ سندھ اسمبلی میں جواب دیتے ہیں؟ اچھا, آپ نے کبھی ان کا جواب سنا ہے سندھ اسمبلی میں؟ جو سندھ کے جو ہمارا نصرت سہارا باسی صاحب ہے, وہ ڈیلی ان سے سوالات کرتے ہیں ہاسپٹلز کے اور پٹھو لہرا کے ترکے بچوں کا. تو ایک جواب دیا ہے انہوں نے؟ ترکے کچھ کیا ہے؟ آپ خود وزٹ کریں, آپ جائیں ایک ایک سکول, ایک ایک ہاسپٹل کا. آج بھی سندھ کے کسی ایک ہاسپٹل میں جو ہے کوئی ایمبولینس موجود نہیں ہے. اچھا, میں بالکل یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں, اور میں بالکل اس بات کہنے میں کوئی جھجک میں محسوس نہیں کرتا ہوں کہ جو سندھ کے اسپتالوں کا حال ہے شاید پاکستان کی کسی اور کونے میں یہ حال ہے. اقبال بھائی کامنٹ کرتے ہیں. میں بالکل یہ بات کلیئر کرتا ہوں. الحمدللہ جو سندھ کے اسپتالوں میں سہولیات موجود ہیں پاکستان میں, ان کی بات سے میں ایگری کروں گا. جو سندھ کے اسپتالوں میں اور سندھ میں جو ہیلتھ کے حوالے سے جو کام سندھ میں ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں کسی پہ نہیں ہوا, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, دیکھیں دوسری بات, لیکن جواب کو بتا دینا. وہ کہہ رہے ہیں سندھ اسمبلی میں بھی جواب نہیں دیتے, تو مراد علی شاہ صاحب نے چول مار دیے. دیکھیں میری بات سنیں, سندھ اسمبلی میں اگر یہ جواب نہیں لے سکتے ان کے ایم پی ایز جو ہیں, حضرات جو ہیں, وہ تو پھر وہ نااہل اور نالائق ہیں. اچھا, جواب نہیں لے سکتے بیچارے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, فلور آف دا ہاؤس صوبائی اسمبلی کا ممبر جب ایک ایک بندہ ان کا کھڑے ہو کے بات کرتا ہے, نصرت سحر عباسی کا نام انہوں نے لیا, ان کا اپنا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو ہم سے جواب لے. ٹھیک ہے, وہ جی ڈی اے کی فنکشن لیگ کی خاتونیں بیچاری ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ان کا کوئی آدمی نہیں ہے نا جو سندھ اسمبلی میں جواب لے. ان کے پاس بندہ پوری اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, بندہ ہی کوئی نہیں نا ان کے پاس. سنیے گا, اچھا انہوں نے کہا جی تھر کا اتنا گانا گاتے ہیں تھر کا. تھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارباب رحیم نام کا بندہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تھر سے. اچھا, ایک سیٹ والا, جی ایم کیو ایم میجورٹی میں تھی, اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اس کے بعد وہ جب الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ادنا کارکن کے سامنے آیا, ذلیل و رسوا ہوا. اچھا, ابھی بھی جو بائی الیکشن تھر میں ہوا, جی اگر اتنی ہی بری پرفارمنس تھی پیپلز پارٹی کی تھر میں, اتنا ہی برا حال تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھر میں, اتنا ہی ظلم اور بربریت تھر میں ہم نے مچائی تھی, تو 40,000 کے مارجن سے وزیر اعلیٰ, سابق وزیر اعلیٰ. چلیں ٹھیک ہے, میں بالکل دوسری بات علی زیادہ دور نہ جائیں, ملیر میں فروری میں ابھی بائی الیکشن ہونے والا ہے, ان کو اپنا حال یہاں بھی پتہ لگ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, لائک بھائی سر کامنٹ کر دیں. سر بات یہ ہے جیسے ابھی عارف بھائی نے بھی کہا اور اقبال بھائی نے بھی کہ جہاں تک علی زیدی کا تعلق ہے وہ وفاق کا ہے نا. آپ کے جو صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے صوبہ اسمبلی میں, وہ تو جواب نہیں لے پاتے ہیں نا ان سے. صحیح, تو آپ کی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے. دوسری بات, پیپلز پارٹی نے کبھی سینسر نہیں ہوئی کس کراچی کے ساتھ. پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں ہوئی کراچی کے ساتھ, نہیں ہوئی. اور جس طریقے سے ایم کیو ایم نے مزے لیے, اب وہ کھلاڑیوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی. کھلاڑیوں نے اور جیالوں نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا. اچھا, خاص طور پہ کراچی. سر آپ بھی ابھی آپ نے کہا میں جس علاقے میں رہتا ہوں, 4K چورنگی, آج 10 سال سے لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہاں پر جا کے. اتنا برا حال ہے, گاڑیوں سے لے کے انسانوں تک کا برا حال ہو رہا ہے. 10 سال ہو گئے اس 4K چورنگی کو. آپ اتنی, یعنی کہ بچے, کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے, کوئی بوڑھی عورت گرتی ہے, کدھر ہے آج پانی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں, میرے علاقے میں نہیں ہے. بعض جگہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اچھا, تحریک انصاف ہے نا. جی سر, خدا کی بستی ہے لیاری بستی میں پانی نہیں ہے. جو ان کے ایم این اے کرنے کہا تھا کہ میں اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں لائن لاؤں گا. اچھا, کدھر ہے بھائی. بات یہ کہ باتوں سے نہیں ہوتی. آج کراچی کو کیا ملا ہے, آج ایم کیو ایم بھی دیکھ رہی ہے سہارا کہ ہمیں کیا ملے گا. صحیح, ٹھیک ہے, دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. جی سر, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دے دیا اندر.
آج کراچی سے لے کے پورے کشمول تک جی کی پوسٹوں پہ ہمارے سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. صحیح. تو وہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سندھ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سندھ کے اندر کون سی ایجوکیشن اچھی ہو گئی؟ کون سے ہاسپٹل اچھے ہو گئے؟ کراچی کے اندر آپ نے لہاری میں کون سا پانی دے دیا؟ کون سی سہولتیں دے دی سر؟ صحیح. جو ان کے لیے جیالے مرنے جینے والے تھے. بالکل. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سندھ حکومت سے سوال ہوگا کہ آیا سندھ حکومت نے کیا دیا کراچی کو، اور وفاق کے پاس کیا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جواب لینے کے لیے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کام میں نے اپروو کروائے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عارف اللہ جدون صاحب، ذرا تھوڑی سی مصروفیت ہمارے لیے بھی نکالیے گا. ذرا یہ بتا دیں کلیئر کہ سر آپ کا ایک بندہ بھی سندھ اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے جو ان سے جواب لے سکے؟ الحمدللہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور پاکستان میں آج ان کو مثال تو آپ نے اپنے چینل کے توسط سے میں حلیم عادل شیخ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اچھا. کہ وہ ہمارا اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ اب مزہ آئے گا اپوزیشن کرنے میں. اچھا. پاکستان تحریک انصاف نقوی صاحب کے دور میں مزہ نہیں آ رہا؟ نقوی صاحب کے دور میں بھی مزہ ہے. نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بانی ممبر ہے اور بہت ہی قابل انسان، اور اس شہر کے لیے وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور اس نے ہمیشہ پارٹی کے لوگوں کی بھی مخالفت کی کراچی کے لیے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ ہمارا بانی ممبر ہے اور اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ان سے جواب لے گی اور لیتی بھی رہی ہے، لیکن پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے. بھلے دنیا کچھ بھی کہے، کوئی چینل جا کے نشاندہی کرے، کوئی کیا کرے، لیکن ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے. اور کراچی پہ تو بالکل انہوں نے پتہ نہیں کوئی قسم ہی اٹھائی ہے کہ ہم نے کراچی کو جو ہے آن ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ کراچی ہمیں ووٹ نہیں دیتا. یہ پاکستان پیپل پارٹی کے سر ووٹ اہمیت رکھتے ہیں یا نوٹ اہمیت رکھتے ہیں؟ 95% کا ریونیو دیتا ہے کراچی سر. ریونیو دیتا ہے، ریونیو بھی دیتا ہے، اور اس شہر سے سندھ کی حکمرانی بھی چلتی ہے. لیکن کراچی کی بدقسمتی ہے، پتہ نہیں کیا سزا دے رہی ہے، کون سے جرم کی سزا دے رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی، کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے یہاں ایک پیسہ بھی نہیں لگانا ہے اور کام بھی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی کام. دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی اگر چاہتی، اگر سنجیدہ ہو جائے تو اس شہر کے مسائل ایک سال میں حل ہو سکتا ہے. اب وفاق کے آگے کیا قانونی پیچیدگیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور جب میٹنگ میں بات ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم جواب دہ نہیں ہے. اچھا. یہ جو جواب دہ ہونے کی بات ہے، یہ کوئی سندھ اسمبلی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، ایک میٹنگ کی بات ہو رہی ہے. اس میٹنگ کے جو کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کی قرآن درمیان فرض کر لیں ایک چیز، اس میں اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں جواب دہ نہیں ہوں تو کیا مطلب؟ چلے آپ قرآن درمیان ایک چیز فرض کر لیں کہ چلے ٹھیک ہے، علی زیدی صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب سے سوال کیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں. شکر کریں انہوں نے پلٹ کے یہ سوال نہیں کر دیا کہ جناب والا آپ سنجیدگی دکھا دیں، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ 162 ارب روپے کا اعلان آپ کے پرائم منسٹر نے کیا تھا، 1100 ارب روپے کا اعلان آپ کے پرائم منسٹر نے کیا. کل وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ تو خیر میٹنگ، کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کھلے عام یہ کہہ دیا کہ علی زیدی تو علی زیدی ہے، میں وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں ہوں. تو اس کا آسان جواب ہے، میں آئینی حکومت ہے نا، آئینی حکومت ہے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں ہوں. آسان مطلب ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہے، آپ جواب نہ دو، اب کام تو کرو، عوام کو تو جواب دو، عوام کو تو جواب دینا ہی پڑے گا آپ کو. لیکن نہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ نہ عوام کو جواب دے ہیں، نہ اپوزیشن کو جواب دے ہیں، نہ وفاقی حکومت کو جواب دے. صرف اور صرف اپنے بوس کو جواب دینا ہے. اور ان کے سب ایم این ایز اور جو منسٹر ہے سکولوں سے اپنے اوتاق بنا رکھی ہے، ہسپیٹلوں میں ان کے جو ہے وہ گھوڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے دکھائے ہیں، آپ کے چینل نے دکھائے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے ہاتھ جوڑتے تھے کہ بھائی باہر نہیں نکلو، ہم پاکستان پیپل پارٹی وزیر اعلیٰ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا را جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ کرو. آپ کو رزق اللہ دے گا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ میں رزق دوں گا، لیکن جو عوام کا برا حال ہے اس کا سوچو. روڈیں بناؤ، پینے کا صاف پانی. اب بھائی نے بات کی، آپ نے بات کی، کل جو ہے 7 یوسیو میں پہیم خان صاحب نے جو ابتدا کیا ہے سیوریج لائن کا، یہ میرے پاس فوٹیج موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ابھی اس نے ابھی جو افتتاح کیا ہے نا، دیکھو
काम पाकिस्तान देखिए तहरीक इफ्तिताह, इंसाफ मैं फिर उन्हीं साहब का जिक्र ले कराची आऊंगा। में- नजीब हारून साहब ने भी मेरे हलके में 8 मंसूबों का इफ्तिताह किया था, और क्यों कर दिया मैं कोसता हूं उनको इस बात पे, क्यों किया? क्योंकि जो पहले हालत थी वो ज्यादा बेहतर थी, अब तो बहुत ही बुरी हालत है, खोद के छोड़ दिया ये उन्होंने। छोड़ ये दिया तो ना सारा। आपका सवाल तो आपका हक बनता है जी जी। लेकिन ऐसा भी नहीं सर है। मैंने पूछा था उनसे ऐसा वो भी सवाल, नहीं है। उन्होंने कहा मेरा ठेकेदारी ऐसा भाग भी गया, मैं नहीं क्या है। बोलूं काम हो रहा है लेकिन मैंने जो पहले आपको बताया कि एक सूबाई हुकूमत जो खुद मुख्तार हुकूमत है, जी जी। वो अगर चाहती तो इस शहर के मसाइल हल हो सकते। अच्छा वफाकी हुकूमत तो एक कदम आगे बढ़ा, सूबाई हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। अच्छा। तो भाई हम तैयार है ताउन के लिए, अब एक कदम आगे तो बढ़ो। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आगे भी नहीं बढ़ना है अच्छा, और काम भी नहीं करना है। और अपने अना जी, का मसला बनाया इकबाल हुआ है। भाई, हमारे अना का आगे मसला बनाया हुआ आप कानूनी लोगों ने। पेचीदगियां हैं। मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा था शायद कोई हम पब्लिक गैदरिंग में बैठे और जो है हम एक दूसरे पे तनकीद करें जी। या तामीरी बात करें। आप बताएं कि आप 7 सालों में आप केपी में हो, सही। 8वां साल चल रहा है आपका, बिल्कुल। 2.5 साल से आप फेडरल में हो, सही। कराची के स्टेक होल्डर आप बना दिए गए हो। दूसरी पार्टी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराची में 35-40 साल से हुक्मरानी कर रही है वो आपके साथ मौजूद है। इल्जाम आप सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल दो, बहुत आसान है। अच्छा। एक देखिए मेरी बात सुने, 2023 के बाद की अभी उमर अयूब साहब ने जी। उन्होंने कहा, जनाब अली मुझे हंसी आती है, उन्होंने कहा जब 2023 तक जो नवाज शरीफ हुकूमत इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके गई है, हमें 2023 तक उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे इस बात पर यह ख्याल आता है जनाब अली कि जनाब आपने देखा होगा कि एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी, जी जी। और आज का प्राइम मिनिस्टर है मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा। तो वाजपेयी काम करता था और अगर वहां पर कोई टायर भी पंचर हो जाए किसी ट्रक का तो और साउंड हो जाए उसका तो कहता है पाकिस्तान का काम है। अच्छा। बिल्कुल इसी तरीके से यही रवैया जो है मोदी ने अडॉप्ट किया हुआ है। मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा उससे जो ना मुतासिर हैं वाजपेयी से और नरेंद्र मोदी से पीटीआई के दोस्त। अच्छा। कि हर बात का इल्जाम जो है वो पहले वाली हुकूमतों पे डाल देते हैं बहुत आसानी से निकलने के लिए। भाई खुदा के लिए अपना सबक बदली करें। आप जो डिलीवरी करना चाहते हैं, एक मिनट ना, मैं नहीं बोला बीच में भाई, मैं नहीं बोला बीच में, वो भाई नहीं बोला बीच में, वो भाई नहीं बोला बीच में। सबर करो, सबर करो, सबर करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, जी। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, सबर करो। आज की आपकी बारी, सबर करो। आपके ऊपर आपके अपने लोग तनकीद के पहाड़ लगाए हुए हैं। अच्छा। जब आपके विद इन द पार्टी आपके ऊपर कोई तनकीद करे, आप 1 मिनट में उसको बाहर करते हो। अभी इन्होंने हलीम आदिल शेख को मुबारकबाद दी, पता है मुबारकबाद दी क्यों? वो बेचारा फिरदौस शमीम नकवी जो है वो सच बोल गया खान साहब के लिए। फारिग नजीब हारून साहब, एक मिनट ना, आगे देखो। अपोजिशन लीडर से तो फारिग हो गया ना वो जी। नजीब, अब अपोजिशन लीडर होगा तो बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। जस्टिस वजी को क्यों निकाला है जवाब आपके पास, अकबर इस बाबर को क्यों निकाला है जवाब आपके पास, हामिद खान को क्यों निकाला है जवाब, फौजिया कसूरी को क्यों निकाला है जवाब आपके पास। क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर आप दूंगा जवाब, आपको दूंगा जवाब, दूंगा जवाब। निकाला किसी ने नहीं, वो छोड़ कर गए, दूंगा जवाब, छोड़ कर नहीं गए, निकाला गया। आप सबर कर ले, जो बेनजीर भुट्टो साहब की सबर कर लो, साथी है, क्यों निकाले खान साहब सबर कर लो, बताओ ना। खान साहब सबर कर लो, सबर करो। ये लोग क्यों निकाला? अच्छा इनसे पूछो ना, तो बोलते आपने क्यों किया। ओ भाई हम तो थे ही बुरे बकौल आपके, हम तो लूट गए, खसूट गए, खा गए। आप तो फरिश्ते थे, ये तो फरिश्तों की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। फरिश्तों ने तो डिलीवर करना था। 162 अरब रुपए इतना मामू बनाया बिन कासिम पार्क में आए ये। ओ भाई तीसरी मरतबा इफ्तिताह किया, खान साहब को सच तो बताया करो। फिर 1100 अरब का आपने ऐलान कर दिया, पीआईए का बेड़ा करके आपने मार दिया। स्टील मिल में जो असद उमर तकरीरें करके रहे थे, दिखाओ ना जरा, सच बोलो खुदा के लिए। आपने पहले पायलटों का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह आई हुई। फिर रोजवेल होटल बने, आप जुल्फी बुखारी को निकल पड़े। फिर यहां भी बस नहीं किया आपने, आपका जहाज रोक लिया गया। खुदा के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती का बाइस बन रही है, ये जितनी जल्दी यहां से चले जाए इस मुल्क का हाल रह जाएगा। फिर ये कहते हैं वफा की फैक्ट्री। आज की कैबिनेट मीटिंग का बताऊं अली मैं आपको जी। वजीर आजम कहते हैं वफा नोटिस लिया उन्होंने, वजीर आजम ने माशाल्लाह नोटिस लिया। पता है किस बात पे लिया है? उन्होंने कहा जी वफा की सेक्रेटरीज जो हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में, कमेटी की मीटिंग में आते नहीं है। ये तो उनका हल है। इनके सेक्रेटरीज जो हैं वो इनकी कैबिनेट मीटिंग और कमेटी मीटिंग्स में हाजिर नहीं होते। ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती नहीं है, इन्होंने की टका हुकूमत करनी है, इनको पता ही कुछ नहीं है बारात जा किधर रही है। फिर उसके बाद मैं फाइनल कमेंट ले लूंगा लाइक भाई से। जो बातें इन्होंने की हैं सच है, बिल्कुल सच है,
بالکل اس نے بالکل سچ ہے. اس نے 10 دفعہ گئے بیروکریسی سے نہیں میں سنتی. بتا رہا ہوں 10 دفعہ گئے. تزلیل- دیکھیں یہ تو برابر تو کروں گا سنیں نا میں برابر تو کروں گا ابھی بات سنیں. برابر تو میں کروں گا. سنیں نا. ہم اتنی دیر سے سن رہے تھے, برداشت کرو. نہیں سن لینا. بیروکریسی سنتی نہیں ہے, سن لینا. سیکٹری آتے نہیں ہے. وہ سندھ حکومت بھائی سندھ کے لوگ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں, آپ سے نہیں کرتے. آپ سلیکٹ ہو کر آئے, ہم جیت کر آتے ہیں, بار بار جیت کر آتے ہیں, آگے پھر جیت کر آئیں گے. وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. جی جی. سندھ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ تو یا تو عادی ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ کہیں پروف نہیں کریں. ہے. میں آپ کو بتاؤں جو تزلیل پروف کریں, پروف کریں. ایک منٹ, ایک میٹنگ جو بتائیں, تزلیل میں پروف ایک میٹنگ بتائیں, ایک سنگل میٹنگ, سن تو لے. سنگل جو میٹنگ. تزلیل پنجاب کی چیئر کرتے ہیں وزیر اعظم. پاکستان پیپل پارٹی کے دور حکومت میں ہوا تھا, ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کو, ریمنڈ دستور ڈیوس جیسے دیا, قاتلوں کو شناختی انہوں نے کارڈ امریکہ دیا, کے حوالے اسٹیل مل دیا, میمو شرح گیٹس فیصل دی. آپ نے کیا دیا؟ 27 ارب کی بی آر ٹی وی, 127 ارب روپے کی. ان کو شرم بھائی اس ملک میں شرم آپ کو آنی چاہیے, شرم آپ کو آنی چاہیے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. بھائی یہ ٹوپی ڈالنا بند کریں, بند کریں, جیسے کوئی نئی بات کریں. بھائی امریکہ آپ کے دور حکومت میں بھائی پاکستان میں واجپئی کے گھس لیے کر مشہور کارروائی تھا, کرتا تھا. واجپئی کے لیے مشہور یہ اتنی تھا اچھی کہ اس کے حکومت گھر میں کی بچہ بھی ہوگا تو کہے گا پاکستان کا کام ہے. یہی حال ان کا ہے. جو ڈیلی امریکہ ڈوم اور آج امریکہ کہتے ہیں ہیلپ می, ہماری مدد کرو. ڈومور ہوتا ہے, ڈومور. امریکہ ڈومور گھس ہوتا کر ہے. کارروائیاں کرتا ارے بھائی تھا. ڈومور نہیں ہوتا. ریمنڈ ڈیوس کو دن دہاڑے ان لوگوں نے ان کے حوالے احسان اللہ احسان کو کیا. کس نے بھاری کیا؟ احسان اللہ احسان کو بتاؤ ادھر. احسان اللہ احسان, یہ سب کچھ آپ کے دور میں میمو گیٹس کے اندر سے ترجمان طالبان کدھر گئے؟ حکومت کی کدھر چلا گیا؟ کیا حوصلہ رکھے جو سن کے وسائل پہ آپ قابض ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. احسان اللہ احسان کدھر گیا؟ وہ ایس ایس پی اغوا, لیں گے آپ سے, وکیل اغوا, صحافی اغوا, جو طالبان فارغ ہو گئے, جو لیبر پاکستان کی علی پارٹی مادن میں شیخ, شاید کسی پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ گریبر. علی مادن شیخ, پاکستان کا سب سے علی مادن شیخ, علی مادن شیخ, ثابت کرو, ثابت کرو, ثابت کرو, سزا دو, گھر سے باہر سزا دو. گھر سے تو باہر نکالو اس کو. ثابت ہے, بالکل ثابت ہے. دونوں صاحبان سے گزارش ہے, پانی پی لیجیے گا. لائک بھائی اپنا جواب مکمل کر لیں. بات یہ جس انداز سے بات کر رہے ہیں یہ تو اس سے کوئی سیاسی ماحول یا مذہبی جماعت تو نظر دونوں میں سے نظر نہیں آ رہی. اچھا, جو جمہوریت پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, اقبال بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی لیک جس بھائی انداز تسلی سے سنا, آپ کو بھی ان کو بھی. میری باری پہ انٹرپٹ کیا تو میرا بنتا ہے. لیکن بات یہ جیسے ابھی اقبال بھائی نے کہا, بیچ میں بولو گے جواب ملے گا, بیچ میں آؤ گے جواب ملے گا, مجھے تو پھر ہم بھی بولیں گے. جھوٹ بولے آپ کے پاس میرے پاس نا ٹائم ختم ہو گیا, بالکل ذرا آپ سچ بول رہے ہو, باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہم آپ فرشتے ہو, آپ فرشتے ہو, آسمان سے اترے ہو, آپ آسمان سے اترے ہو. اور انسانیت کا سوچتے ختم ہو گیا میرے پاس. بڑا بات یہ ہے جیسا بھی اقبال بھائی نے کہا, ہم نے شارع فیصل دی, اسٹیل مل مختصر کر دیے کہ ٹائم تو ختم ہو گیا اسٹیل مل کا بیڑا غرق بھی تو پیپلز پارٹی کے دور ایٹم میں بم بھی ہوا. بتا دیں, ٹائم بھی بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اقبال خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے, عارف اللہ جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور لائق احمد صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. اب تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. مجھ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.